देखते कीजिए प्रोग्राम मुकालमा। इसके लिए हमें ताउन हासिल है 7 हर्बल शैम्पू का। रहीम। अजीज़ान गिरामी, आपको याद होगा कि एक नशस्त में हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की थी कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कायदा बनाया कि एक मियाँ बीवी की हैसियत से लोग जिंदगी बसर करें। आखिर यही तरीका क्यों नहीं इख्तियार कर लिया गया कि लोग आज़ादाना जिनसी ताल्लुकात कायम करें। 2 साल एक खातून के साथ गुजार लिए, 2 साल एक मर्द के साथ गुजार लिए, और इसी तरीके से जिंदगी का निज़ाम चलता रहे। ये घर बनाना, ये मियाँ बीवी का रिश्ता कायम करना, इसकी जरूरत क्यों है? तो हमने उसमें ये अर्ज किया था कि इंसान का मामला ये है कि वो ऐसे दुनिया में नहीं आता कि 15-20 साल की उम्र में आसमान से नाजिल हो और 50-55 साल की उम्र में ऐन आलम शबाब में रुखसत हो जाए। वो एक नातवान बच्चे के तौर पर दुनिया में आता है। वो अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, उठ भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता। जानवर के बच्चे को आप देखिए तो उसमें भी ये सलाहियत होती है कि वो पैदाइश के थोड़ी देर बाद किसी हद तक अपनी जरूरियात पूरी करने लग जाता है। लेकिन इंसान के बच्चे का मामला ये नहीं है। फिर वो लड़कपन के बाद से मराहल से गुजरता है, उसको तरबियत की जरूरत होती है, तालीम की जरूरत होती है, तहजीब नफ्स की जरूरत होती है। इतने मराहल से गुजरने के बाद कहीं शबाब की उम्र को पहुंचता है। 25-30 साल उसको मिलते हैं जिसमें अरस्तु अफलातून बन के रहता है, और उसके बाद फिर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने शुरू हो जाते हैं। और बुढ़ापे के आसार बाज़ औक़ात उस जगह तक ले जाते हैं जिसके बारे में कुरान मजीद ने कहा है कि लकाला यालम मिन बाद इल्मिन शया, यानी गोया सब कुछ जानने के बाद फिर इंसान सब कुछ फरामोश कर बैठता है। और उस वक्त उसको जरूरत होती है कि एक बच्चे की तरह उसकी निगहदाश्त की जाए। बाज़ औक़ात ऐसा माजूर हो जाता है कि बच्चे से भी बदतर सूरत हाल हो जाती है। तो ये पूरा इंसान है। अब इस पूरे इंसान को सामने रख कर माशरत का जो निज़ाम भी बनाया जाना चाहिए वो शायद उससे कोई मुख्तलिफ हो नहीं सकता जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते के जरिए से बनाया है। यानी एक मर्द और औरत ये फैसला करते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए एक घर बनाएंगे, जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे, और फिर उसके नतीजे में अगर बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको माँ मिलती है, उसको बाप मिलता है, उसको रिश्तेदार मिलते हैं, उसको ताल्लुक वाले मिलते हैं, एक खानदान वजूद में आता है। कोई उसकी निगहदाश्त करने वाला होता है, कोई उसके नफ्सियाती तकाजे पूरे करने वाला होता है, कोई उसके लड़कपन का मामला देखता है, कोई उसकी जवानी और बुढ़ापे के मामला देखता है। तो चूंकि पूरा इंसान नातवानी से नातवानी तक का सफर करता है, इस वजह से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम तजवीज़ किया। इस पर हमने कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू की। अब ज़ाहिर है इससे फिर बहुत से सवालात और पैदा होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम जब मजहब या इस्लाम के पस मंजर में गुफ्तगू करते हैं तो ये अंदाजा होता है कि फिर इन दोनों के दरमियान हुकूक फराइज़ की क्या तकसीम है, इनमें क्या किसी को बरतरी और किसी को कमतरी पे रखा गया है। फिर ये कि ये ताल्लुक अगर पैदा होता है तो बड़ा मुकद्दस ताल्लुक है। कदीम तरीन तहजीबों और मज़ाहिब में इस ताल्लुक के बारे में ये कहा जाता रहा है कि ये रिश्ता जमीन पर नहीं बनता, आसमान पर बनता है। तो फिर कैसे तोड़ा भी जा सकता है? तोड़ा जा सकता है तो उसके क्या आदाब है, क्या हुदूद है, उसके लिए क्या कायदे बनाए गए हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें फिर इसके अंदर से निकलती हैं। तो हम इन चीजों के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे, और जैसे पहले गपशप करते हैं उसी तरीके से आप लोग भी इस गुफ्तगू में शामिल हो जाइए। आपके कहने का जो बुनियादी मकसद है कि खानदानी ढांचा जिसका तस्वुर इस्लाम ने दिया वो बुनियादी तौर पर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर भी उसको ये तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। लेकिन बहुत मरतबे ये भी हो जाता है कि खानदान ही में बहुत सी शादियां निभ रही होती हैं और कुछ फैमिलियां जो है वो खानदान वहां आके टूट भी जाता है, वो जरूरी हो जाता है। तो उससे भी क्या आप ये समझते हैं कि बकाया तौर पे जो एक मुकम्मल निज़ाम है उसको भी वो उसी में संभाल लेता है, उसी में उसको वो भी कवर हो जाती है जो 2-4 शादियां खराब हो जाती हैं बीच में? देखिए जी, बात ये है कि दुनिया का नक्शा कुछ इसके बनाने वाले ने ऐसे बनाया है कि इसमें कोई चीज भी कामिल नहीं है, परफेक्ट नहीं है जी। यानी हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरी को यहाँ हासिल कर सकते हैं। दुनिया अपनी जात में इस तरह बनाई गई है कि वो नाकिस रहे, और उसका नाकिस होना ही असल में
پھر آگے اس چیز کے لیے استدلال فراہم کرتا ہے کہ کامل دنیا وجود میں آنی چاہیے. خام صورت میں یہ خام صورت میں ہے، اس لیے کہ یہ بنائی ہی عارضی طور پر گئی. تخلیق بھی تو خام صورت میں آتی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو تخلیق کا اصلی عمل ہے وہ تو اصل میں موت کے بعد ہونا ہے. جی ہاں. یہ بتایا گیا ہم کو کہ جو دنیا بنانا اصلاً پیش نظر ہے وہ قیامت کے بعد وجود پذیر ہوگی. وہ ایک ایسی دنیا ہوگی جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، جس میں موت اپنی موت مر جائے گی، جس میں انسان ابدی طور پر زندہ رہے گا، جس میں غم اور حزن ختم ہو جائیں گے، اور جس میں انسان اپنے اندرونی ارتقاء کے ساتھ زندگی بسر کر سکے گا. وہ ایک ایسی دنیا ہوگی جس کو آپ پرفیکٹ دنیا کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ عارضی دنیا اپنے اندر کچھ نقائص کے ساتھ بنائی گئی. اچھا. اور اگر اس کے اندر یہ نقائص نہ رکھے جاتے تو پھر اس کے بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا. اچھا. یعنی وہی نقائص اصل میں ہمارے لیے امتحان پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش اور امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. تو اس میں پھر یہ مواقع آتے ہیں، خاندان بناتے ہیں ہم، پھر اس میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، طبیعت نہیں ملی، مزاج نہیں ہم آہنگ ہوا، اس کے بعد پھر ہمارے اخلاقی وجود کا امتحان شروع ہوتا ہے. یعنی اگر ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو رہی ہو، کسی چیز میں کوئی اختلال پیدا نہ ہو، کوئی خلل پیدا نہ ہو، تو پھر تو میں بھی اچھے طریقے سے معاملہ کروں گا، آپ بھی اچھے طریقے سے معاملہ کریں گے. لیکن جس وقت معاملات میں خرابی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اب انسان نے اپنی تہذیب نفس کے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے. یعنی غصے کا موقع پیدا ہوگا تو معلوم ہوگا نا آپ اس میں کن حدود میں رہتے ہیں. بالکل. اگر اس کا کوئی موقع ہی پیدا نہیں ہوا تو ہر آدمی غیر معمولی سی نظر کردار کا چلے گا. اگر آپ کو کوئی کاروباری معاملہ پیش نہیں آیا اور اس میں آپ کے سامنے کچھ ترغیبات نہیں آئیں جی ہاں. تو آپ دیانتدار رہے تو کون سا کارنامہ کر لیا آپ نے. یعنی کوئی ترغیبات، کوئی تحریصات آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، کھینچتی ہیں اپنی طرف، اور وہ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں. جی بالکل. دولت کو دیکھیے نا، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ خیر ہے. یہ قرآن کا تصور وہ نہیں ہے جو مثلا صوفیوں نے دیا کہ دولت جو ہے یہ ایک مایا ہے، اس کے جال میں نہ پھنس کے رہ جانا. قرآن مجید نے اس کو کہا یہ خدا کا فضل ہے، یہ خیر ہے، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس کو بڑی تحسین کی نظر سے دیکھا. لیکن یہی دولت جو ہے جب ہرس بن جاتی ہے تو بعض اوقات انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اقتدار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مجرموں کے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن یہی اقتدار ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. یعنی اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کے امن کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے، وہ جس کو بیان کیا نا قرآن مجید میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی ہم نے انسانی نفس کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں، چاہے تو حدود کے اندر رہے اور چاہے تو حدود کو لانگ جائے. تو پہلی چیز یعنی حدود کے اندر رہنا، اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تقویٰ کہتا ہے. اور دوسری چیز یعنی حدود کو پھلانگ جانا، حدود سے تجاوز کر جانا، حدود کو توڑ دینا، اس کو فجور کہتا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہماری پوری شخصیت ہے کیا؟ ہمارے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، احساسات ہیں، تعصبات ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے ہماری شخصیت کو بناتی ہیں. اس کے اندر ہمیں ایک عقل دی گئی ہے جو کیا کرتی ہے، جو جذبات، خواہشات، احساسات اور تعصبات کو ذرا قاعدے میں رکھنے کی کوشش. درست. لیکن وہ بھی رہنما ہے، کوئی شک نہیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. منزل میں ہے. تو چونکہ یہ چراغ راہ تو ہے بہرحال، اس وجہ سے راستہ دکھاتی ہے، لیکن بعض اوقات غلط راستے پر بھی ڈال دیتی ہے، کیونکہ خود اس کو بڑی آفتیں لگی ہوئی ہیں. رشوت لے لے گی، تعصبات کا شکار ہو جائے گی، زمانے سے متاثر ہو جائے گی، جذبات سے مغلوب ہو جائے گی. اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں. تو اس وجہ سے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ ہم دنیا کی حقیقت کو جیسے کہ وہ ہے ویسے لیں. حقیقت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہم، حقیقت سے ہم آہنگ کیسے ہونا ہے. اس لیے جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک چیز بنائی جاتی ہے، وہ ظاہر عام حالات میں ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے، اس میں خرابی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے معاشرتی نظام میں ایسا نہیں کیا گیا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بار بن گیا ہے تو اب یہ ہمیشہ کے لیے بن گیا. یہ بالکل، بلکہ اس کو توڑنے کے لیے ایک طریقہ، دین فطرت ہے، ایک طریقہ بتا دیا گیا، طلاق کا طریقہ اس میں رکھ دیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے شاید ہی کسی معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہو، کیونکہ لوگ کبھی بھی اس کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کیے. بالکل، وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام نے اس معاملے میں کیا تعلیم دی ہے، کیا قاعدے بنائے ہیں. طلاق دینی ہے تو اس کے لیے کیا اقدام کرنا ہے،
عام طور پر آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی میں اشتعال میں آ گیا تھا، میں غصے میں آ گیا، تو میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. یعنی کوئی بڑی سوچے سمجھے اقدامات کرنے کا ہمارا مزاج ہی نہیں، ہماری افراد طبع نہیں، تاہم راستہ رکھا گیا ہے اس کا. تو اس پر گفتگو کرنی ہے یا کسی اور موضوع کو آج زیر بحث لانا ہے؟ اچھا، ابھی یعنی کہ آپ نے غامدی صاحب جو ذکر کیا کہ جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے طلاق کا، یہ آپ لوگ کچھ لیتے رہیے، بالکل لے رہے کھانا پینا بھی ہوتا ہے. طلاق کا ذکر کیا، اور اس میں آپ نے یہی کہا کہ چونکہ یہ اور بے شمار ایسے جو مسائل ہمارے معاشرے میں جنم لے لیے، ان کی بیسک یا پرائمری ریزن یہی ہے کہ اس کو ٹرین نہیں کیا گیا اس انسان کو. ہمارا معاشرہ جس میں آج کل ہم اپنی اقدار کے اوپر، اپنے سوسائٹی کے اوپر ایک لحاظ سے ایک حد تک بہت پراؤڈ کا ایلیمنٹ اپنا شو کرتے ہیں کہ کمپیئرنگ ٹو ویسٹ جب آپ اس سوسائٹی سے کرتے ہیں، ایون دین اس میں یہ ایک بہت فنڈامنٹل چیز ہے جو کہ لیکنگ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرسنل ٹریننگ جو آپ کے انسان کو ملنی چاہیے تھی وہ وہاں پہ نہیں ہے. اور کمپیئرنگ ٹو ویسٹ ریگارڈلیس کہ وہاں پہ آپ کو ایک وہ ریلیشن شپ جو کہ پریویل کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں اس اسٹرینتھ سے نہیں کر رہی، ایون دین ہم اور آپ سارے اس چیز سے آگاہ ہیں کہ شاید کافی اچھے انسان پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ، اچھے سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں. ڈسٹربنس کا ایلیمنٹ وہاں پہ کم ہے اور یہاں پر زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کیا ہے. یعنی وہاں اگر آپ یہ دیکھیں تو جب انہوں نے رنیسنس کے زمانے میں احیاء علوم کی تحریک جس کو کہا جاتا ہے، اپنی سوسائٹی کو تربیت کرنا چاہا تو وہاں بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے. وہ چونکہ مذہب کا لبادہ اتار دینا چاہتے تھے تو فطری طور پر انہوں نے انسانیت کی اقدار کو بڑی اہمیت دی اور یہ چاہا کہ انسان کی حیثیت سے جینا سیکھے. چنانچہ اگر آپ مغرب کی پوری تہذیبی روایت کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 200-300 سال میں انہوں نے اجتماعی اخلاقیات میں جس کو کہا جاتا ہے نا کلمینیشن کو چھونے کی کوشش. یعنی ایک آدمی سڑک پر جا رہا ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے لیکن وہ سرخ بتی پر رک جائے گا، بالکل صحیح. وہ قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا. ان کا بڑا سے بڑا آدمی بھی یہ خیال کرے گا کہ میں قانون سے بالا تر نہیں ہوں. اس کے بالکل برخلاف ہمارے ہاں یہ تربیت نہیں ہوئی. وہاں جو بڑے مفکرین پیدا ہوئے جیسے روسو ہے، والٹیئر ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے اگرچہ مذہبی اقدار کا تو مذاق اڑایا لیکن اس کے ساتھ انسانی اقدار کے معاملے میں لوگوں کے اندر بڑی حساسیت پیدا کرنے کی، شاید انسانیت کو ہی اپنے مذہب کے طور پر لے کر انسانیت کو اپنے مذہب کے طور پر لیا. اس کے برعکس ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارا جو ٹریننگ کا نظام تھا پرانا چلا آ رہا وہ تو جیسے ہی ہم مغلوب ہوئے ختم ہو گیا. یعنی ایک ٹریننگ کا نظام ہمارے یہاں بھی چلا آ رہا تھا. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سادی ہمارے ہم معلم اخلاق تھا اور عام طور پر بچپن میں لوگ انہی کی کتابیں پڑھتے. مجھے خود یاد ہے کہ میری جب تعلیم شروع ہوئی تو سادی کے کریمہ سے تعلیم شروع ہوئی. چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی 15-16 صفحات کی کتاب ہوگی اور شعروں میں ہے، فارسی شعروں میں. اب اس میں موضوعات کیا ہے؟ موضوعات اس کے یہ ہیں کہ تواضع کیا چیز ہے، بخل کیا چیز ہے، خرچ کرنا کیا چیز ہے، تکبر کیا چیز ہے. یعنی یہ جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو موضوع بنایا اس نے اور نہایت چھوٹے چھوٹے اشعار میں اس نے اس طریقے سے ان کو بیان کیا ہے کہ وہ گویا آپ کے لیے محاورہ اور روزمرہ بن جاتے ہیں، پھر وہ آپ کی شخصیت پوری کا پوری حصہ بن جاتے ہیں. صحیح. اب یہ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان کو تکبر نہیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کیونکہ یہ دولت، یہ اقتدار، یہ علم، یہ حشمت، یہ شوکت، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ جب انسان کو ملتی ہیں تو یہ در حقیقت خدا کا عطیہ ہے اور جب خدا کا عطیہ ہے تو آدمی کو ان چیزوں کو پانے کے بعد دوسروں کے سامنے اکڑ کی بجائے جھکنا چاہیے. اس کو ایک نہایت خوبصورت مصرعے میں بیان کیا کہ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین. یعنی جب کسی شاخ کو میوہ لگتا ہے، پھل لگتا ہے تو وہ جھکنا شروع کرتا ہے. جی ہاں. اچھا، مجھے آج تک جب میں ان کا یہ مصرعہ پڑھتا ہوں کبھی یاد کرتا ہوں، انہوں نے ایک باب باندھا ہے اسی کریمہ میں جس میں بیان کرتے ہیں کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. کہ ساری تمہاری 40 سال کی عمر گزر گئی ہے لیکن ابھی بچپن اور لڑکپن کا انداز نہیں گیا طبیعت کے اندر سے. یہ ہے تو چھوٹی سی بات لیکن یہ کیسے متنبع کرتی ہے، الارم کرتی ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ تمہارے اندر تہذیب آنی چاہیے، شرافت آنی چاہیے، تمہیں لڑکپن کے مزاج سے اوپر اٹھنا چاہیے، تمہیں ایک ذمہ دار انسان بننا چاہیے، تمہیں دنیا کے سامنے بھی جواب دہ ہونا چاہیے، آخرت میں بھی جواب دہ ہونا چاہیے. تو جواب دہی کا یہ ذمہ داری کا یہ احساس ایک مصرعے نے پیدا کر دیا. اب یہ ہمارا ایک تربیت کا نظام تھا. اسی طرح اساتذہ تھے، بزرگ تھے، برادریوں کا ایک نظام تھا. یہ سب کچھ ٹوٹ گیا. یہ سب کچھ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اندر کے جتنے حساس لوگ تھے وہ بحثیت مجموعی پوری قوم کو ٹرین کرنے، پوری قوم کی تربیت کرنے کو اپنا اصل مسئلہ بناتے. لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے، بلکہ ہمارے اندر کیونکہ ہماری عظمت رفتہ چھن گئی تھی. 1000 سال سے ہم دنیا پر حکومت کر رہے تھے، وہ حکومت ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی تھی.
جس کو آپ رد عمل کی ایک نفسیات کہتے ہیں نا، وہ پیدا ہوئی. اور رد عمل کی اس نفسیات میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ سازشوں کے افسانے سنائے گا. آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اصل میں یہود کی سازش ہے، یہ ہنود کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، دنیا کی ساری قومیں ہمارے خلاف ہو گئی ہیں. اور یہ جو سازش کا افسانہ ہے، اس کے ساتھ پھر وہ آہستہ آہستہ قوم کا ذہن یہ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ اصل میں تم نے کوئی غلطی نہیں کی. بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ ہماری اقدار سے ناواقف ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے پس منظر سے ناواقف ہوتی جا رہی ہیں، تو مغرب سے بھی ہم جو کچھ سیکھ سکتے تھے رد عمل کی نفسیات میں ہمیں وہ بھی نہیں سیکھنے دیا. وہ بھی نہیں. یعنی مغرب سے ہم سائنسی ترقی کے جو سمراٹ ہیں وہ تو لے لیتے ہیں. اب ہم جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو یہ سارا انہیں کا دیا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک سارا انہیں کا دیا ہوا ہے. اس کو ہم اطمینان کے ساتھ لے لیتے ہیں. لیکن اعلیٰ انسانی اقدار کیا چیز ہے، اجتماعی اخلاقیات کیا چیز ہیں، ایک شہری کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، شہریت کے حقوق اور شہریت کے فرائض کیا ہے، ان سے ہم واقف نہیں. اچھا، یہاں پہ جس طرح آپ کا یہ پچھلا ایک حصہ کا گفتگو کا، اسی سے دو سوال میرے ذہن میں آئے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ جس طرح ہمارا معاشرہ، ہماری معاشی اقدار آہستہ آہستہ ٹوٹتے گئے، اور یہ ٹوٹنے کا سبب کیا بنا؟ گو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو سوچیں اور ایک کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ہمارا ایشین معاشرہ، سب کانٹیننٹ، جس میں چاہے وہ ہندوازم تھی، اب ہمارا یہ والا کلچر، یہ والا ریجن، اس سب میں فیملی اسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا. پھر جن لوگوں نے یہاں پہ کنکررز کے طور پہ بھی آئے سینٹرل ایشیا سے یا اس ایریا سے، ان میں بھی فیملی اسٹرکچر جو ہے ایک بہت مضبوطی سے بنا ہوا تھا. اگر ہم اس کو پورے ورلڈ کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو شاید ہمارا فیملی اسٹرکچر بہت زیادہ ہسٹوریکلی اور ٹل ٹو ڈیٹ اس میں اتنا کچھ انپٹ آیا یہاں پہ کہ اس کو سروائیو کرنا چاہیے تھا، وہ سروائیو نہیں کیا. اور دوسرا، جس طرح آپ نے اپنے بچپن کا ذکر کیا کہ آپ کو وہ حکایات سادی اس طرح کی دوسری کتب پڑھنے کو ملی اور سننے کو ملی، اسی طرح شاید وہی چیزیں آج کل کے بھی اسلامیات اردو اور ان سلیبس کے اندر شامل ہیں. لیکن جس طرح ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں کہتا ہے کہ مین از ناٹ دا چائلڈ آف ہز پیرنٹس بٹ آف ہز انوائرمنٹ، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو وہ ابزارو کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ جو اس کو اس کے والدین کی طرف سے پڑھا لکھا کے سمجھائی جا رہی ہوتی ہے وہ. ان دونوں کا کیا آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں؟ کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ والدین سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، ماحول سے بھی سیکھتا ہے. اصل میں سارے عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. اصلی چیز یہ ہے کہ آپ کتنے توازن سے ان پہ اثرات پیدا کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز کانفلکٹ کا شکار ہو گئی. یعنی آج سے آپ ایک نسل پہلے کے والدین کو دیکھیں تو وہ کچھ اور سکھا رہے تھے، اس کے بعد کے استاد کو دیکھیں تو وہ کچھ اور سکھا رہا تھا. بالکل صحیح. نصابی کتابیں بالکل اور دنیا پیدا کر رہی تھیں آپ کے گرد و پیش میں، اور جو آپ کو معاشرہ اور ماحول عالمی سطح پر مل رہا تھا، اب تو عالمی سطح پر کہنا چاہیے اس لیے کہ آپ ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، اس کے بالکل دوسرے نقطہ نظر پیدا ہو رہے تھے. یہ معاملہ قدیم زمانے میں اتنی تیزی سے بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی اگر آپ آج سے 200 سال پہلے کی دنیا کو دیکھیں تو اس میں تبدیلیاں اس تیزی کے ساتھ نہیں آتی تھی. اب ہوا کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ پچھلے 20 سال کا جائزہ لے کے دیکھیں، یعنی دنیا تبدیل ہو گئی. آج سے 20 سال پہلے ہم جہاں کھڑے تھے، آپ صرف کمیونیکیشن کے لحاظ سے ہی دیکھ لیں، آپ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھ لیں، یعنی زمین آسمان تبدیل آ گئی. شاید وہ ڈیولپمنٹ ہر ایریا میں ہوتی رہی ہے، ہر صدی میں ہوتی رہی ہے، لیکن اس تیزی میں اب اس کی ویلوسٹی بہت تیز ہو گئی، غیر معمولی ہو گئی. اچھا، اب اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک مثبت قوم، مثبت ذہن ہوتا، اور ہم پوری قوت کے ساتھ اپنی قوم کو تربیت کر رہے ہوتے اور تعلیم دے رہے ہوتے. لیکن آپ دیکھیے کہ کون سا تعلیم کا ادارہ ہے جس کو ہم نے باقی رہنے دیا. یعنی ہمارے جو فطری ادارے تھے وہ ختم ہو گئے، وہ ایک پس منظر میں چلے آ رہے تھے نا. یعنی ہمارے ہاں کچھ شخصیات تھیں، کچھ کتابیں تھیں، کچھ پڑھانے کا طریقہ تھا، کچھ ہمارے مکتب تھے، ان کی ایک خاص فضا تھی، ان کو ختم ہونا تھا، وہ ختم ہو گئے. اچھا، جو نیا طریقہ آیا وہ نیا طریقہ بھی کچھ اس طریقے سے آیا کہ نہ وہ ادھر کا تھا نہ وہ ادھر کا تھا. جو لیڈرشپ پیدا ہوئی وہ رد عمل کی نفسیات سے پیدا ہوئی. ایک مثبت لیڈرشپ اصل میں تعمیر کا پروگرام لے کے نکلتی ہے، اور منفی لیڈرشپ آپ کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ تم سے کچھ چھن گیا ہے، تم دوسروں سے چھین لو. یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی کہ دیکھو تم ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں پڑھنا ہے، تمہیں تعلیم پانی ہے، تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے، تمہیں کوئی ہنر سیکھنا ہے، تمہیں کوئی کاروبار کرنا ہے. یہ ایک مثبت ذہن ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے فلاں آدمی کے پاس ہے، اس کا پیٹ پھاڑو اور نکال لو. ہمارے دادا کے پاس بھی یہ تھا، تمہارے دادا کے پاس وہ چھین گیا. تو ایک ماضی کا قصہ سنا دیتے ہیں اور ایک حال میں فوری طور پر حاصل کرنے کے طریقے بتا دیتے ہیں. انسان کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے آم کا درخت لگانا ہے تو آپ کو گٹھلی بونی پڑے گی، پھر اس کی نگہداشت کرنی پڑے گی، پھر اکھوا نکلے گا، پھر وہ کومپل بنے گی، پھر وہ اوپر اٹھے گا، پھر اس سے تنا پیدا ہوگا، پھر اس سے پتے نکلیں گے، پھر پھل نکلے گا.
اب یہ 5, 7, 10 سال کا جو عرصہ ہے یہ بہرحال گزرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو پھل کھانے کو ملنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اتنی مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ گئے, آپ نے جا کے تھوڑے سے درخت کہیں سے توڑے اور توڑ کے آگے لگا دیے, 4-5 دن تک تو ان پہ ہریالی نظر آئے گی, اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے. اس نشست میں ہم نے بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا, بہت سی چیزوں پر گفتگو کی. یہ اصل میں ایک بے تکلفانہ گفتگو کی نشست ہے اور اس میں پیش نظر بھی یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں, جس طرح آتے ہیں, ان کو آپ پیش کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جائزہ لیں, ان کے بارے میں جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے میں عرض کروں. آپ سے بھی بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی کچھ سکھانے میں کامیاب ہوں. تو یہی اصل میں مکالمے کی ایک فضا ہے جو اس کو ہم یہاں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں بھی اسی طریقے سے ان موضوعات کو زیر بحث لایا جائے. اب اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم اسے اب ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.